अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है ज़ीनिया सरजील का इतनी मोहब्बत करो ना सीज़न 2। हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट और हमारी राइटर की परमिशन से अपलोड किया जा रहा है। हम अपने राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। रात का आखिरी पहर था। अस्पताल के कॉरिडोर में इस वक्त सन्नाटा था। तन्हा बैठा हुआ वो वजूद टिकटिकी बांधकर ऑपरेशन थिएटर की जलती हुई लाल बत्ती को देख रहा था। उसका रवां रवां ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद जिंदगी के लिए दुआ गो था। अगर इसे कुछ हो जाए तो ये सोच जहन में आते ही इसको अपनी भी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थीं। वो खुद अपने आप को जिंदगी और मौत के बीच किसी जगह महसूस कर रहा था। इसके कपड़े अभी भी खून से रंगे हुए थे। उसने अपनी पथराई हुई आंखें बंद की तो कानों में फज्र की अजान की आवाज़ गूंजी। हाँ, मुझे खुदा से उसकी ज़िंदगी मांगनी चाहिए, बल्कि उसकी नहीं, खुद अपने आप की ज़िंदगी। ये सोच आते ही वो वजूद वहाँ से उठ गया। हूर, कहाँ रह गई हो यार, जल्दी करो, देर हो रही है ऑफिस के लिए। जैन ने किचन में नाश्ता बनाती हुई हूर को आवाज़ दी। शाह, थोड़ा सब्र तो किया करो, आ रही हूँ नाश्ता लेकर। इस नसीमा को भी फारिग करूँगी, आए दिन छुट्टी करती रहती है। हूर ट्रॉली में नाश्ता लेकर आई। वो ये अखबार तो साइड पर करो, हूर ने नाश्ते के लवाज़मात टेबल पर सजाते हुए कहा। और मेरी प्रिंसेस कहाँ है? अखबार एक तरफ रखते हुए जैन ने हूर से पूछा। सो रही है अभी तुम्हारी प्रिंसेस, कह रही थी थोड़ा लेट कॉलेज जाएगी। शाह, वैसे तुम हया को बहुत बिगाड़ रहे हो, अच्छी खासी बदतमीज होती जा रही है। कितनी जिद आती जा रही है इसमें, हूर ने केटल से चाय कप में निकालते हुए कहा। अब क्या जिद कर बैठी तुमसे जो तुम सुबह सुबह उसकी शिकायतें लगा रही हो? जैन ने प्लेट आगे खिसकाते हुए हूर से पूछा। कार लेने का शौक चढ़ा है तुम्हारी लाडली को, कह रही थी पापा मेरा कहाँ कभी भी नहीं डालेंगे। मैंने मना किया तो नाराज होकर बैठ गई। ड्राइविंग आती नहीं और कार लेना है। अगर इसने तुमसे फरमाइश की तो कोई ज़रूरत नहीं है फजूल फरमाइशें पूरी करने की, बता रही हूँ तुम्हें। हूर ने आंखें दिखाते हुए जैन से कहा। ओके स्वीट हार्ट, तुम तो नाराज नहीं हो अब। जैन ने मुस्कुराते हुए टेबल पर हूर के रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। और अब ये तुम मुझे फजूल नामों से पुकारना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारे हर वक्त स्वीट हार्ट कहने से किस तरह दांत निकालते हैं तुम्हारी बेटी के शाह। तुम्हारे हर वक्त स्वीट हार्ट कहने से किस तरह दांत निकलते रहते हैं तुम्हारी बेटी के शाह। ज़रा एहतियात किया करो हया के सामने, बड़ी हो रही है अब वो। हूर ने अपना हाथ जैन के हाथ के नीचे से निकालकर संजीदगी से जैन को समझाने की कोशिश की। ओके डन है, हया के सामने एहतियात करनी है, अकेले में तो कोई पाबंदी नहीं है ना। जैन ने मुस्कुराते हुए दोबारा इसका हाथ थाम लिया और मायनी हेजी से पूछा। शाह, तुम्हें वाकई इस उम्र में आकर भी नहीं सुधरना। हूर ने कोशिश करने के बाद अब अफसोस करते हुए कहा। हाँ, दिल का और जज्बात को उम्र से क्या ताल्लुक स्वीट हार्ट, मेरा दिल और जज्बात तुम्हारे लिए अभी तक जवान हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए हूर को देखकर चाय का कप होंठों से लगाया। हूर इसको अभी भी घूर रही थी। अच्छा ना यार, अपना मूड तो ठीक कर लो, सोबर बनने की एक्टिंग वैसे भी हया के सामने करनी है, अभी हया यहाँ मौजूद नहीं है। हूर उठने लगी तो जैन ने इसका हाथ थामकर वापस बिठा लिया। चलो मूड ठीक करो अपना, वरना गुस्से की ज्यादती से शाम तक बीपी हाई हो जाना है। तुम हया की गाड़ी वाली फरमाइश बिल्कुल पूरी नहीं करोगे, मैं बता रही हूँ शाह तुम्हें, हूर ने जैन को वार्न करते हुए कहा। ओके यार, मैं इसको खुद प्यार से समझा दूंगा, नाश्ता करो तुम। जैन ने सैंडविच की प्लेट हूर के आगे रखते हुए कहा। बड़ी हो रही है लेकिन ज़रा अकल नाम को नहीं है। ऊट पटांग ड्रेसिंग, ऊट पटांग हरकतें, लड़की ज़ात है शाह, इतना सर नहीं चढ़ाओ, हर जिद पूरी मत किया करो उसकी। हूर ख़याम मेरी बेटी है, इकलौती बेटी, मेरा बस चले तो इसके मुंह से निकलने से पहले इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं। और ये क्या कहा तुमने कि वो बेअकल है? बहुत अक्लमंद है मेरी बेटी। बच्ची है यार, अभी 18 साल की भी नहीं हुई है जो तुम्हें इसकी हरकतें और ड्रेसिंग की फिक्र होने लग गई है। जैन की जान हया में थी। शादी के 24 सालों में यह फ़र्क आया है कि हूर की जगह मुकम्मल
نہیں مگر کافی حد تک خیال لے چکی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شادی کے 6 سال بعد جب وہ لوگ نا امید ہو گئے تھے تب ان کی زندگی میں حیا آئی۔ زین اور حور کی زندگی کو اپنی معصوم باتوں اور شرارتوں سے مکمل بنا دیا۔ زین اس کو مسکراتا دیکھ کر جی اٹھتا، حور بھی اس کے لاڈ پورے اٹھاتی، مگر عمر کے ساتھ ساتھ وہ اس کی اچھی بری عادتوں کے لیے اس کو روکتی ٹوکتی رہتی، جبکہ زین کی طرف سے اس کو مکمل چھوٹ تھی۔ 3 مہینے رہ گئے ہیں اسے 18 سال کی ہونے میں کوئی دشمن نہیں ہوں، اس کی ماں ہوں۔ کل کو اگلے گھر جائے گی تو کس قسم کے لوگوں سے پالا پڑے، شوہر کس طرح کا ہو، آگے کیا نصیب ہے کیا کہہ سکتے ہیں۔ حور نے سنجیدگی سے کہا، اچھا نصیب ہوگا میری بیٹی کا۔ جب میں نے کسی کی بیٹی کا دل نہیں دکھایا تو اللہ نے میری بیٹی کے لیے بھی اچھا نصیب لکھا ہوگا، اور تم دیکھنا جو میری بیٹی کے نصیب میں ہوگا نا وہ مجھ سے بھی زیادہ میری بیٹی کو چاہے گا۔ اس لیے بلا وجہ پریشان مت ہوا کرو، بس اچھا سوچا کرو۔ جلدی، اب میں لیٹ ہو رہا ہوں، تمہاری باتوں میں خیال رکھنا۔ زین اٹھتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا۔ زین بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا حور کے لیے، مگر وہ اس سے بھی کہیں زیادہ گنا اچھا باپ تھا حیا کے لیے۔ تم دونوں یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور میں تم دونوں کو پورے کالج میں ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں، اوپر سے میری کال بھی پک نہیں کر رہی ہو، کتنی ڈفر ہو تم دونوں۔ حیا رجسٹرڈ کینٹین کے ٹیبل پر زور سے رکھ کر ماہی اور فری پر شروع ہو چکی تھی۔ خدا را حیا بیٹھ کر سانس بھی لے لیا کرو، بس 15 منٹ کے بعد ہی کلاس ہے سراسد کی، اس لیے موبائل سائلنٹ کیا تھا۔ فری نے حیا کو جواب دیا، ویسے آج ایسی کون سی خاص بات ہو گئی کہ مس حیا ہمیں ڈھونڈ رہی ہیں؟ ماہی نے حیرت زدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، خاص بات کیا ہونی، زرش ملی تھی تھوڑی دیر پہلے، اپنی بہن کی شادی کے کارڈ مجھے تھما گئی، تم دونوں کے بھی کارڈ مجھے ہی دے دیے ہیں۔ حیا نے چیئر کھسکا کر بیٹھتے ہوئے کہا، یار دیکھو سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا۔ ماہی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، سیریسلی ماہی، تمہاری زندگی میں اب یہی روگ رہ گیا ہے بس؟ حیا نے آنکھیں گول گھماتے ہوئے کہا، ہاں یار، دور کے ڈول سہانے ہوتے شروع میں تو سب اچھا دکھتا ہے، بعد میں تو روز کی تو میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ فری نے منہ بنا کر تبصرہ کیا، ضروری نہیں ایسا ہو، میرے ماما بابا تو پرفیکٹ کپل ہیں، ان کے بیچ میں نے کبھی بھی تو میں نہیں دیکھی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میرے بابا جیسا کوئی دوسرا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اچھے شوہر والی ساری خوبیاں ہیں میرے بابا میں، بندے کو ایسے ہی ہونا چاہیے، محبت کرنے والا، کیئرنگ، رحم دل، پولائٹ۔ حیا نے فخر سے زین کی تعریف کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو صاحب، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے ڈنڈے کھانے کے بعد بھی کچھ اپنے منہ سے اگل نہیں رہا تھا۔ دیکھ، اگر تو نے مجھے بتا دیا تو شاید تو بچ جائے، لیکن یہ جو نیا ASP آیا ہے نا، اگر تو اس کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر تیری کوئی گارنٹی نہیں۔ چل جلدی بتا کہاں لے کر جا رہا تھا دن دہاڑے زبردستی اس لڑکی کو؟ انسپیکٹر سعد نے بابر نامی آدمی سے پوچھا، جسے تھوڑی دیر پہلے پکڑ کر وہ پولیس اسٹیشن لایا تھا۔ کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ کر مسلسل 1 گھنٹے سے ڈنڈے مار کر اب وہ خود بھی تھک گیا تھا، مگر اس کا منہ نہیں کھلوا سکا۔ سعد بتایا اس نے کچھ؟ انسپیکٹر سعد نے مڑ کر اپنے پیچھے نئے ASP کو دیکھا، جو حوالدار کو ہاتھ کی اشارے سے لاک اپ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ نہیں سر جی، بہت ڈیٹ آدمی، 1 گھنٹہ ہو گیا اس کی مرمت کرتے ہوئے، مگر زبان نہیں کھول رہا ہے۔ انسپیکٹر سعد نے سلوٹ کرتے ہوئے ASP کو جواب دیا، یہ صرف 10 منٹ کا کام تھا جس میں تم نے 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے سعد۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ ڈنڈا مجھے دو۔ ASP نے آستینوں کے کف اوپر فولڈ کرتے ہوئے ڈنڈا ہاتھ میں تھاما۔ اب وہ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں ہلکے ہلکے بجاتا ہوا اس کرسی کے گرد چکر لگا رہا تھا جس پر بابر کو رسی سے باندھ کر بٹھایا ہوا تھا۔ تمہیں پتا ہے بابر، یہ پولیس کا ڈنڈا کوئی عام ڈنڈا نہیں ہے، اسے جادوئی ڈنڈا کہتے ہیں۔ یہ صرف مار کھانے کے کام نہیں آتا ہے، یہ ایسی جگہوں پر جاتا ہے کہ سچ خود باہر نکل کر آتا ہے۔ یہ کہہ کر ASP نے زوردار لات اس کی کرسی پر ماری۔ بابر کرسی سمیت نیچے گر گیا۔ اب دیکھو اس جادوئی ڈنڈے کا کمال دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ASP نے بابر کو سر کے بال پکڑ کر ڈنڈا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اب بتا کس گروہ سے تعلق ہے تمہارا اور کہاں لے کر جا رہے تھے اس لڑکی کو، تم اور تمہارے ساتھی؟ بابر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، نفی میں سر ہلانے لگا۔ شاید آج اس کا دن خراب تھا، ایک تو اس کے سارے ساتھی فرار ہو گئے
اور وہ پکڑا گیا، اور دوسرا وہ اس ASP کے ہتھے لگ گیا جو کہ نیا آیا تھا مگر تھوڑے ہی دن میں جلاد صفت انسان کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ بابر نفی میں سر ہلانے لگا جیسے اسے کچھ نہیں پتا۔ ASP نے ڈنڈا مزید اس کے منہ میں گھسایا جسے بابر کی آنکھیں باہر ابل کر باہر آنے لگیں اور حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ شاید تمہیں اس جادوئی ڈنڈے کے اور بھی مناظر دیکھنے ہیں، چلو ایسا ہی صحیح۔ یہ کہتے ہوئے ASP نے ڈنڈا اس کے حلق سے نکالا تو بابر بری طرح تڑپ کر چیخنے لگا۔ بتاتا ہوں، سب بتاؤں گا، جو پتا ہے وہ سب بتاؤں گا، پلیز مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ بابر کا حلق چھل چکا تھا، اس کی آواز بمشکل منہ سے نکل رہی تھی۔ انسپکٹر ساتھ اس کا بیان نوٹ کرو۔ ASP نے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا اور حوالدار کو لاک اپ کھولنے کا اشارہ کیا اور باہر چلا گیا۔ انسپکٹر سعد نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو واقعی 10 منٹ ہوئے تھے۔ اس نے بابر کا بیان لینا شروع کیا۔ ارے واہ بھائی، میری بیٹی آئی ہے، بلال نے حیا کو آتا دیکھ کر خوش ہو کر کہا۔ کب آئے آپ اور مجھے بتایا بھی نہیں آنے کا؟ حیا نے بلال کے پاس بیٹھتے ہوئے شکوہ کیا۔ بیٹا آج صبح ہی تو پہنچا ہوں، تم سناؤ تمہارے بابا ماما کیسے ہیں؟ تھوڑی دیر میں آنے ہی والا تھا زین کے پاس، اچھا ہوا تم خود آ گئی۔ یہ بتاؤ زین گھر پر ہے نا؟ بلال آفس کے کام سے 3 دن کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی زین کے ساتھ کام کرتا تھا مگر اب وہ دونوں اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنرز بھی تھے۔ اتنے سالوں میں ان کی دوستی مزید گہری سے گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کا گھر بھی زین کے گھر سے ایک گلی چھوڑ کر ہی پورش ایریا میں تھا۔ بابا تو گھر میں ہی موجود ہے۔ یہ بتائیں فضا آنٹی اور ہادی کہاں ہیں؟ آپ کو پتا ہے کتنا بدتمیز ہے ہادی، اس نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائے گا مگر اس کو یاد بھی نہیں ہے، نہ ہی فون اٹھا رہا ہے، اس لیے مجھے خود چل کر آنا پڑا۔ حیا نے منہ بنا کر ہادی کی شکایت کی۔ بھلکڑ ہے ہادی، تو ابھی اس کو بلا کر اس کے کان کھینچتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ حیا زین کی ہی نہیں بلال اور فضا کی بھی لاڈلی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بلال اور فضا کے 2 بیٹے تھے، ہادی اور عدیل۔ ہادی جو کہ چند مہینوں پہلے اسٹڈیز سے فارغ ہوا تھا، زین اور بلال کے ساتھ اس نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ عدیل حیا سے بھی 2 سال چھوٹا تھا اور کافی پڑاکو ٹائپ بچہ تھا جو اپنی اسٹڈیز میں ہی گم رہتا تھا۔ بلال اور فضا کی بیٹی کی خواہش حیا نے پوری کر دی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس گھر کا بھی ہر ایک فرد حیا کو چاہتا تھا، وہ تھی ہی اس قابل کہ اس کو چاہا جائے۔ مقابل اگر ایک نظر دیکھ لے تو دوبارہ ضرور پلٹ کر دیکھتا تھا۔ شکل و صورت میں وہ ہو حور کی کاربن کاپی تھی، صرف ایک دل کا فرق تھا جو دونوں کو نمایاں رکھتا تھا۔ بلال انکل، اس بھلکڑ کے کان میں خود ہی کھینچ لیتی ہوں، آپ رہنے دیں، میں ابھی آئی، حیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل، تم زیادہ اچھی شامت لاؤ گی، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے، فضا نے کمرے میں آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ فضا آنٹی کیسی ہیں آپ؟ حیا فضا کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنی بتاؤ کہ کہاں تھی اتنے دنوں سے، چکر کیوں نہیں لگایا، اور حور کیسی ہے؟ فضا نے اس کو جوس کا گلاس تھماتے ہوئے پوچھا۔ مڈ ٹرم کے چکر میں گھن چکر بنی ہوئی تھی، آج ہی پیپرز ختم ہوئے ہیں اور ماما بھی ٹھیک ہیں۔ یہ تو میں بالکل بھی نہیں پیوں گی ورنہ مجھ سے باہر ڈنر نہیں کیا جائے گا۔ ہادی مجھے ڈنر بھی کروائے گا اور پینلٹی کے طور پر آئس کریم کھلائے گا، حیا نے جوس کا گلاس واپس رکھتے ہوئے کہا۔ بلال اور فضا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ جاؤ اپنے روم میں بیٹھا ہے، لیپ ٹاپ پر کچھ کام میں مصروف ہے، صرف ڈنر اور آئس کریم پر ہی اس کو نہیں بخشنا بلکہ شاپنگ بھی اسی کے پیسوں سے کرنا، فضا نے حیا کو مشورہ دیا۔ وہ تو آپ فکر ہی نہ کریں، یہ بھی میرے پلان میں پہلے ہی سے شامل تھا، ذرا خبر لے کر آتی ہوں اس ہیرو کی، حیا نے کہتے ہوئے ہادی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ رونق ہے یہ زین کے گھر کی، بلال نے مسکرا کر فضا سے کہا۔ تم فکر نہ کرو، اس رونق کو ہم وقت آنے پر اپنے گھر کی رونق بنا لیں گے، فضا نے مسکراتے ہوئے بلال سے کہا۔ کیا مطلب؟ بلال نے حیرت سے فضا سے کہا۔ ایک تو بلال، جوانی سے یہ وقت آ گیا تمہیں ہر بات کا مطلب سمجھاتے سمجھاتے، فضا نے بلال کو دیکھ کر افسوس سے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کیسے؟ مطلب ہمارا ہادی اور حیا؟ بلال ابھی بھی فضا کی باتیں سن کر حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلال مقصود تم نے کبھی بھی ہادی کی آنکھوں میں حیا کے لیے پسندگی نہیں دیکھی؟ حیرت ہے، ویسے تم سے توقع بھی نہیں رکھ سکتے کسی کام کی، فضا نے بلال کو کہا۔ فضا اگر ایسی بات ہے یعنی ہادی حیا کو پسند کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی،
مگر حیرت ہے مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی اس بات کی۔ بلال ابھی بھی خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثر میں گم تھا۔ تمہیں کب کسی بات کی خبر ہوتی ہے بلال؟ اب میں تمہارے لیے مزید تعریفی جملے بولوں گی تو تمہیں آگ لگ جانی ہے، چھوڑو چائے پیو۔ فضا نے چائے کا کپ بلال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے گھور کر فضا کے ہاتھ سے تھام لیا اور فضا اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تو نے ماری انٹری اور دل میں بجی گھنٹیاں، ٹن ٹن ٹن۔ برابر والی کار میں تیز آواز میں گانا بج رہا تھا۔ معاویہ نے کار پارک کرتے ہوئے ناپسندیدہ نگاہوں سے اس کار کو دیکھا۔ کیا ہو گیا سر جی، کوئی پرابلم ہے؟ انسپیکٹر سعد نے معاویہ سے پوچھا۔ آج کل لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، گانا خود نہیں سن رہے ہوتے، پورے شہر کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور گانے کی شاعری دیکھو ذرا، کسی کی انٹری پہ دل میں گھنٹی کیسے بج سکتی ہے؟ بے وقوف آدمی ہے جس نے یہ گانا بنایا ہے۔ معاویہ نے اپنا اظہار خیال پیش کیا۔ دفع کریں سر جی، آئیں اندر چلتے ہیں، انسپیکٹر صاحب نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ بھی دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا۔ دونوں ہی سول ڈریس میں بابر کے بیان کے مطابق مطلوبہ شخص کو ڈھونڈنے یہاں پر آئے تھے۔ ابھی وہ مال کے اندر جا ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک لڑکی چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ محبوب سا ہو کر اس کو دیکھے گیا۔ پری لوٹس اور کرتے میں اونچی پونی ٹیل باندھے ہوئے، ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپرز پکڑے ہوئے، موبائل کو شولڈر کی مدد سے پکڑ کر اپنی باتوں میں مگن، دنیا جہاں کو بلائے ہوئے وہ سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ اسے انسپیکٹر سعد کی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کے آس پاس گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ حسن پرست تھا، یا اس سے پہلے اس نے حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں اس سے بھی کہیں زیادہ حسین چہرے تھے، مگر اس لڑکی میں کچھ عجیب سی کشش تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اسی طرح گم سم چلتا ہوا اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جو مسلسل باتوں میں مصروف اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور اس کی دھڑکنیں بڑھاتی جا رہی تھی۔ وہ بے پرواہ سا حسن اسے بہت اٹریکٹ کیا۔ اف، کون ہے یہ اندھا؟ بری طرح ٹکرانے پر سارے شاپنگ بیگز نیچے گر چکے تھے تو معاویہ بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اب گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی تھیں۔ او مسٹر، تمہارے پاس آنکھیں موجود ہیں کہ نہیں؟ میرے سارے شاپنگ بیگز گرا دیے اور موبائل بھی، ایڈیٹ کہیں کے۔ وہ مسلسل اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے بکواس کر رہی ہوں، کچھ سنائی دے رہا ہے؟ یا اندھے کے ساتھ ساتھ بہرے اور گھونگے بھی ہو تم؟ حیا نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ اچھا لگ رہا ہے تمہارا اس طرح بکواس کرنا، جاری رکھو، میں سن رہا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جیکٹ کے جیبوں میں ڈالے ہوئے دلچسپ نظروں سے حیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میڈم دیکھیے، غلطی آپ کی بھی تھی، آپ کو بھی سامنے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، انسپیکٹر سعد نے لڑکی کے ہاتھوں سر جی کی عزت افزائی ہوتے دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ، تم سے کس نے کہا بیچ میں بولنے کو؟ میں اس ڈنگر سے بات کر رہی ہوں۔ حیا نے سعد کو چپ کرواتے ہوئے لمبے چوڑے ورزشی جسم والے انسان کو گھورتے ہوئے کہا جو مسلسل اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو یہ سارے شاپنگ بیگز اور میرا موبائل اٹھا کر دو۔ حیا کو سامنے کھڑے ہوئے شخص پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ تم مجھ سے شاپنگ بیگز اٹھوانے کا کہہ رہی ہو؟ انٹرسٹنگ۔ معاویہ اس کے غصے میں لال ہوتی ہوئی ناک دیکھ کر مسکرایا۔ غصے میں اور بھی زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ شاپنگ بیگز تو اب تمہارے اچھے بھی اٹھائیں گے، تم ہو کیا چیز؟ یہ کہتے ہوئے حیا نے اس کا کالر پکڑا، مگر کالر پکڑنے کی دیر تھی کہ معاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا کے ہاتھ میں اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ تڑپ اٹھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اب حیا کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہادی کو دیکھا جو اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی آسانی سے تو بالکل نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار میرے کالر کو کسی نے پکڑنے کی ہمت کی ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ہوں کیا چیز۔ جھٹکے سے معاویہ نے حیا کا ہاتھ کھینچا تو وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی دیکھ کر حیا ایک پل کے لیے سہم گئی۔ سر جی جانے دیں، اور میڈم یہ لیں آپ کے سارے شاپرز، میں نے اٹھا دیے۔ پاس سے گزرنے والے لوگ یہ منظر دیکھ کر رکنے لگے تو انسپیکٹر سعد نے فوراً شاپرز اٹھا کر بات کو سنبھالا۔ سعد کی آواز پر معاویہ نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور واپس اپنے پاکٹ میں ڈال دیا۔ حیا جلدی سے پیچھے ہوئی اور سعد سے اپنے شاپرز لینے لگی۔ کہاں رہ گئی تھی تم حیا؟ میں پورے مال میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں یار۔ ہادی مزید شاپر تھامے ہوئے حیا کے قریب آ کر بولا اور سامنے دو آدمیوں کو کھڑا دیکھ کر حیا کو دیکھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ہادی نے ایک نظر حیا کے چہرے کو دیکھا جو گھبرایا ہوا تھا اور پھر ان دونوں کو۔
ہاں چلو چلتے ہیں، حیا نے ہادی کو دیکھ کر کہا اور گاڑی کی طرف چل پڑی۔ ہادی بھی ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر اس کے پیچھے چل دیا۔ معاویہ نے ان دونوں کو دور جاتا ہوا دیکھا اور تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گاڑی گیٹ سے باہر نہیں نکل گئی۔ حیا، معاویہ نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ سر جی چلی گئی۔ انسپیکٹر سعد کی آواز پر اس نے سعد کو گھور کر دیکھا۔ وہ جی میرا مطلب ہے گاڑی چلی گئی۔ انسپیکٹر سعد نے اس کے گھورنے پر گلا کھنگارتے ہوئے بولا۔ کون تھا وہ اور کیا کہہ رہا تھا؟ ہادی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ کون، کس کی بات کر رہے ہو تم؟ حیا نے غائب دماغی سے اپنی کلائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہی جو پارکنگ ایریا میں کھڑا تھا یار۔ ہادی نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، شاپنگ بیگ گر گئے تھے، وہی اٹھا کر دے رہا تھا۔ حیا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کی طرح اسی کی غلطی ہوگی، وہی دیکھ کر نہیں چل رہا ہوگا اور وہی تم سے ٹکرایا ہوگا۔ ہادی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے معصومانہ انداز میں حیا کو کہا۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری غلطی تھی، میں دیکھ کر نہیں چل رہی تھی، میں اس سے ٹکرائی۔ حیا نے تب کر کہا۔ میری مجال ہے جو میں تمہارے بارے میں ایسا کہوں گا، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ تم رہ کہاں گئے تھے؟ حیا نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ میڈم غائب آپ مال میں ہو گئی تھیں اور الزام میرے سر پر، واو۔ ہادی نے حیا سے کہا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ ڈنر کہاں کرنا ہے؟ ہادی نے حیا کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، حیا نے اپنی کلائی پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اوئے ناراض تو نہیں ہو رہی؟ ہادی نے اس کو چپ دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں، موڈ نہیں ہو رہا ڈنر کا، حیا نے ان دو سنجیدہ آنکھوں کو سوچ کر کہا۔ یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ چٹکی کاٹوں، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ہادی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے حیا سے بولا۔ کیا بے تکے بولے جا رہے ہو تم ہادی؟ حیا نے جھنجھلا کر کہا۔ یار تم اتنی آسانی سے بغیر ٹیپا کرائے ہوئے مجھے بخش رہی ہو، اس لیے مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا ہے۔ ابھی تو میں نے سوچا تھا ڈنر کے بعد شاید کوئی مووی دیکھنے کا ارادہ ہو یا لانگ ڈرائیو کا۔ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بس خوش ہو جاؤ، تمہاری جان سستے میں چھوٹ رہی ہے۔ تم نے تو مجھے بلا وجہ میں ظالم سمجھا ہوا ہے، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر ظالم تو تم ہو، اور کتنی ہو یہ تمہیں خود بھی نہیں پتا، ہادی نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اسے کہا۔ حیا نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگی۔ حیا کہاں تھی تم؟ اب گھر آ رہی ہو؟ ٹائم دیکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اور موبائل کیوں آف تھا تمہارا؟ حیا شاپنگ بیگز اٹھائے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو حور نے اس کو آتے ہی سوال پوچھے۔ ماما بتایا تو، وہ آپ کو ہادی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی اور موبائل شاید گرنے کی وجہ سے آف ہو گیا تھا۔ حیا نے صوفے پر شاپنگ بیگز رکھے اور خود بھی گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ آ گیا میرا بیٹا، زین نے روم میں آ کر حیا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بابا، یہ دیکھیے ہادی نے کتنی ساری شاپنگ کرائی ہے مجھے۔ حیا زین کو دیکھ کر چہک کر بولی۔ اس نے خود کروائی ہے یا تم نے اس کے پیسوں سے کری ہے؟ بہت بری بات ہے، کب عقل آئے گی تمہیں؟ حور نے حیا کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ یار تم بھی اس کے آتے ہی شروع ہو گئی ہو، سانس تو لینے دو اسے، اور ہادی کون سا غیر ہے، اپنا ہی بچہ ہے، اگر کرا دی شاپنگ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ زین نے حور کی بات پر حیا کا منہ لٹکتا ہوا دیکھا تو فوراً بولا۔ بس شروع ہو گئے شاہ، تم اس کی سائیڈ لینا، یہ نہیں کہ غلط بات پر اس کو سمجھاؤ بلکہ الٹا مجھے ٹوک رہے ہو۔ حور نے زین کو غصے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ابھی کھانا کھلانے کا ارادہ ہے یا پھر باتیں ہی سناتی رہو گی؟ زین نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ ٹیبل پر آؤ دونوں۔ حور زین کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بابا، ماما آپ سے بھی ناراض ہو گئیں، حیا نے صوفے سے اٹھتے ہوئے زین سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہاری ماما کو منانا 2 منٹ کا کام ہے، زین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تو مجھے یقین ہے، مگر آپ 2 منٹ زیادہ بول رہے ہیں، آپ 1 منٹ میں ماما کو پٹا لیں گے، حیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زین بھی اس کی بات پر ہنس دیا اور اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر کھانے کی ٹیبل پر چلا گیا۔ آگے برخوردار۔ ہادی گھر آیا تو بلال نے پوچھا۔ جی ابھی حیا کو گھر ڈراپ کر کے آیا ہوں، کیا آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا؟ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ہادی نے بلال سے پوچھا۔ ہم تینوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے ہیں، بلال نے جواب دیا۔ ماما کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی؟ ہادی نے چاروں طرف نظر دوڑا کر حال کا جائزہ لیتے ہوئے بلال سے پوچھا۔ بیڈ روم میں ہے، تمہاری تانیہ پھپھو کی کال آئی تھی، اسی سے بات کر رہی ہے۔ گریٹ، کب تک ارادہ ہے تانیہ پھپھو کا پاکستان آنے کا؟ ہادی کو اپنی تانیہ پھپھو بہت پسند تھی، جو کہ شادی کے چند سال بعد اپنی ساس کے انتقال کے بعد اپنے شوہر اشر کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی، جہاں پہلے سے ہی اشر کے بھائی سیٹل تھے۔
ابھی اتنی جلدی تو ارادہ نہیں ہے، 4 ماہ پہلے ہی بچوں اور شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ حیا کو گھر چھوڑ دیا؟ فضا نے روم میں آتے ہوئے ہادی سے پوچھا۔ جی اسے گھر ڈراپ کر کے ہی آ رہا ہوں، آپ فری ہیں تو مجھے کھانا دے دیں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہادی نے فضا سے کہا۔ کیوں؟ حیا تو کہہ رہی تھی باہر ڈنر کا پروگرام تھا تم دونوں کا، فضا نے ہادی سے پوچھا۔ ہاں تھا تو، لیکن پھر حیا کا موڈ نہیں ہوا تو میں نے بھی فورس نہیں کیا، ویسے بھی یہ لڑکی بہت تھکا دیتی ہے، ہادی نے مسکرا کر کہا۔ فضا بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ معاویہ گھر پہنچا، اپنے روم میں آیا۔ بابر کے بیان کے مطابق جس بندے کو ڈھونڈنے وہ لوگ آج گئے تھے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اسے یقین تھا کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جائے گا، وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، مختلف جگہوں، کالجوں اور ہاسٹل سے لڑکیاں غائب ہو رہی تھیں اور پھر ان کی کوئی خبر نہیں ملتی۔ کچھ ماں باپ بدنامی کے ڈر سے رپورٹ نہیں کرواتے تھے اور جو رپورٹ کرواتے بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہونے کی بنا پر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تھک ہار کر وہ صبر کر کے بیٹھ جاتے تھے، مگر جیسے ہی غائب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، معاویہ کے اندر اس کیس کو لے کر تجسس جاگا۔ اس نے اس کیس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اس کی عادت تھی کسی چیز کے پیچھے ایک دفعہ پڑ جائے تو اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا تھا۔ اس نے شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور گرنے کے انداز میں بیڈ پر لیٹا۔ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آنکھیں جیسے ہی بند کی، ایک فلیش لائٹ سی چمکی اور آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ آ گیا، ساتھ ہی معاویہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ اگر کوئی اس کو یوں مسکراتا ہوا دیکھ لے تو یقیناً شک و شبہات میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ ایک تو وہ بچپن سے ہی سنجیدہ تھا، دوسرا اس کے نیچر اور جاب نے اسے سنجیدہ بنا دیا تھا۔ جب اس نے یہ لائن جوائن کی تو وہ مجرموں پر کسی عذاب کی طرح مسلط ہو گیا تھا۔ مجرم اس کے تشدد کے آگے اپنے آگے پیچھے کے گناہ قبول کر لیتے۔ مجرم تو مجرم، بہت سے پولیس والے بھی اس کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کی تو ایک بار اس کی آنکھوں کے سامنے اس پری کا عکس لہرایا۔ تم اس خیا، اب تم مجھے ایسے ڈسٹرب کرو گی؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارا چہرہ میرے دماغ سے چپک جائے گا تو تمہارے گھر تک ضرور پہنچتا، لیکن تقدیر نے اگر تمہیں میرا بنانا ہے، کبھی نہ کبھی تم دوبارہ میرے سامنے آؤ گی، اور مجھے لگ رہا ہے ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ساجدہ ناشتہ تیار کر لیا؟ نعیمہ نے کچن میں آتے ہی پوچھا۔ جی بیگم صاحبہ، سب تیار ہے، ساجدہ نے جواب دیا۔ جلدی سے سب ٹیبل پر لاؤ، ہزر کے آنے سے پہلے، اور یہ فریش جوس دیکھو، اس میں بیج نکالو، پتہ ہے نا ہزر اور معاویہ دونوں کو ہی چڑ ہے، اگر کوئی بیج میں آ جائے تو دونوں ہی غصہ کرتے ہیں۔ نعیمہ نے ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کو ہر چیز پر نظر رکھنی پڑتی تھی جس سے معاویہ اور ہزر کی ناپسندگی کے امکانات ہوں۔ کوئی بھی بات ان دونوں باپ بیٹے کے خلاف مزاج کے خلاف ہو جائے تو 2 منٹ لگتے تھے موڈ خراب ہونے میں۔ معاویہ تو چلو ماں کو کچھ نہیں کہتا تھا، نوکروں اور دوسروں پر غصہ نکالتا تھا، مگر ہزر دیر نہیں لگاتا تھا اس کو بھی باتیں سنانے میں۔ ساجدہ نے ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر سجائے اور ہزر کمرے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ نعیمہ نے آنکھوں کے اشارے سے ساجدہ کو جانے کا کہا، وہ گردن ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر میں نوکر ہونے کے باوجود دونوں باپ بیٹوں کو عادت تھی کھانا انہیں نعیمہ ہی سرو کرتی تھی۔ ناشتہ ریڈی ہے، ہزر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ریڈی ہے، میں دیتی ہوں آپ کو، نعیمہ ہزر کے لیے جوس نکالتی ہوئی بولی۔ جوس رہنے دو، آملیٹ کی پلیٹ آگے کرو، ہزر نے نعیمہ کو جوس گلاس میں نکالتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ جی۔ نعیمہ سعادت مندی سے آملیٹ ہزر کی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بہت کیئرنگ بیوی ثابت ہوئی تھی، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی اور بڑی بڑی باتوں کو دل سے لگائے بغیر اگنور کر دیتی تھی۔ جبھی آج تک ہزر کا اس کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا، یقیناً فاطمہ بیگم کا انتخاب ہزر کے لیے بہتر ثابت ہوا تھا، مگر وہ دل میں سوچتا بھی تو کبھی بھی اس بات کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ نعیمہ ایک اچھی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی ماں بھی ثابت ہوئی تھی۔ گھر میں کیا پرابلم ہے، بچوں کی پڑھائی کے ایشوز، ہر طرح کا مسئلہ اور گھر کی ذمہ داریاں اس نے اپنے سر پر اٹھائی ہوئی تھیں۔ ہزر صرف آفس میں ہی اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا، وہ چاہ کر بھی کبھی بیوی اور بچوں کے قریب نہیں آ سکا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں بچے بھی باپ سے دور تھے۔ صنم پھر بھی باپ کے روب میں آ کر آگے سے کچھ نہیں بولتی تھی، وہ عادتوں میں اپنی ماں کی ہی کاپی تھی، دوسری اللہ میاں کی گائے۔ مگر معاویہ، وہ اپنے باپ کے خلاف ہر وہ کام کرتا تھا جس سے اس کے باپ کو چڑ تھی۔ یہی وجہ تھی دونوں باپ بیٹوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، ایک مشرق تھا تو دوسرا مغرب۔
یہ آملیٹ میں نمک کتنا تیز ہے، ٹیسٹ کر کے نہیں دیا تم نے؟ ہزر نے پلیٹ آگے سرکائی۔ میں دوسرا بنوا دیتی ہوں، بس 5 منٹ لگیں گے۔ نعیمہ جلدی سے ناشتہ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے بولی، ضرورت نہیں ہے اس کی، پورا دن آفس میں سر کھپا کے گھر آؤ تو 2 وقت کا کھانا بھی سکون سے نہیں ملتا۔ ہزر کا موڈ اب خراب ہو چکا تھا۔ اچھا آپ موڈ خراب نہ کریں، یہ سینڈوچ لے لیجئے پلیز۔ نعیمہ نے منت کرتے ہوئے سینڈوچ کی پلیٹ ہزر کے آگے رکھی۔ ہزر نے نعیمہ کے اوپر احسان کرتے ہوئے ایک سینڈوچ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ لاڈلا کہاں ہے تمہارا؟ ہزر نے بائٹ لیتے ہوئے معاویہ کا پوچھا۔ گئی تھی اس کو اٹھانے، لیکن وہ تھوڑا لیٹ جائے گا بتا رہا تھا، رات کو بھی کافی لیٹ آیا تھا۔ نعیمہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے ہزر کو جواب دیا۔ بس یہی تو کام ہے صاحبزادے کے، آوارہ گردیاں کرنا، رات کو دیر سے گھر آنا، کچھ کہو تو آگے سے بدتمیزی شروع۔ باپ کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ہزر کو اب دوسرا موضوع مل چکا تھا غصہ نکالنے کے لیے۔ ایسی بات تو نہیں بولیں ہزر، معاویہ کہاں ہے آج کل کے بچوں کی طرح، بس اس کی جاب ایسی ہے تو اس لیے لیٹ آتا ہے اور غصہ زیادہ تیز ہے، مگر آپ کی تو عزت کرتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی یہ نہیں بول سکیں کہ غصے میں بھی تو آپ پر ہی گیا ہے۔ صفائیاں مت دیا کرو مجھے، اس کی عزت کرتا ہے وہ میری، پورے دن میں سب سے بڑا جوک ہوگا میرے لیے۔ باپ کو تو وہ کسی خاطر میں نہیں لایا آج تک، ہر وہ کام کر کے اسے خوشی ہوتی ہے جس سے مجھے ہار ہو۔ میں نے جس کالج میں اس کا ایڈمیشن کرایا، اسے اس میں نہیں پڑھنا تھا۔ میں نے کہا یہ سبجیکٹ رکھو تو اسے CSS کرنا تھا۔ میں نے کہا اپنا بزنس جوائن کرو تو اسے پولیس کی نوکری کرنی تھی۔ وہ میری ہر بات کی نفی کرتا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میری عزت کرتا ہے۔ ہزر نے دوبارہ سینڈوچ پلیٹ میں رکھا اور آفس کے لیے نکل گیا ہے۔ یہ روز کا معمول تھا، ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور ہوتا تھا۔ نعیمہ نے بے دلی سے چائے کا مگ نیچے رکھا، اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ناشتہ کرے۔ بابا میں روم میں آ جاؤں؟ حیا نے دروازے سے سر نکال کر جھانکتے ہوئے اجازت لی۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، آ جاؤ، زین نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حور بھی وہیں سائڈ روم میں کپڑے آئرن کر رہی تھی۔ حیا اندر آئی۔ کچھ امپورٹنٹ کام کر رہے تھے آپ؟ حیا نے زین کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری بیٹی سے زیادہ کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے، زین نے حیا کی شولڈر کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا آپ کو پتہ ہے نا میری فرینڈ ہے نا آئلہ، ارے وہی جو تھوڑے دن پہلے ہمارے گھر بھی آئی تھی، حیا نے زین کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اوکے آگے بولو۔ وہ سمجھ گیا وہ کوئی فرمائش کرنے والی ہے، اس لیے حور پر ایک نظر ڈال کر اس نے حیا سے بولا، اس کے بابا نے اسے نیو کار دلائی ہے، کالج میں آ کر وہ اتنی شو مار رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ حیا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ میرے پاپا بھی مجھے نیو ماڈل کی کار دلانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آ کر بولی، حیا ہو گئی تمہاری بات ختم؟ چلو جلدی سے اٹھو اور اپنے روم میں جاؤ، صبح کالج کے لیے اٹھا نہیں جائے گا ورنہ۔ حور وہ جو کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہی تھی آخر میں بول اٹھی، ماما بابا سے بات تو کرنے دیں مجھے آپ۔ حیا نے منہ بناتے ہوئے حور سے بولا، تمہارے بابا کو بھی آفس جانا ہے، روم میں جاؤ اپنے، اور کوئی کاروار نہیں لے کر دے رہے تمہارے بابا۔ حور نے سختی سے کہتے ہوئے استری کا پلگ نکال کر سوئچ آف کیا۔ میں بات کر رہا ہوں نا اس سے حور۔ زین جو کافی دیر سے اس کی بات سن رہا تھا آخر کار بول اٹھا، اوکے بیٹا، ہفتہ 10 دن میں نہیں مگر آپ کی برتھ ڈے پر آپ کو کار ضرور ملے گی۔ زین کے کہنے پر حور نے گھور کر زین کو دیکھا، مگر بابا برتھ ڈے میں تو ابھی 3 مہینے ہیں۔ حیا ہلکے سے منمنائی، بیٹا ابھی تو آپ کو ڈرائیونگ بھی نہیں آتی ہے، آپ کا لائسنس بھی نہیں بنا ہوا ہے، پہلے آپ ہادی سے یا پھر کلاس لے کر ڈرائیونگ سیکھ لو، اس کے بعد آپ کو کار مل جائے گی۔ چلو شاباش، ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، صبح کالج جانا ہے، اب جا کر سو جاؤ، زین نے پیار سے سمجھاتے ہوئے اسے کہا۔ اوکے بابا، گڈ نائٹ ماما، اب ماما کو منا لیں جلدی سے، آخری بات اس نے زین کے کان میں کہی ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا حور کے پاس آیا جو کہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑی تھی۔ زین نے قریب آ کر حور کے شولڈر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ کیا ہوا، ناراض ہو گئی؟ وہ نرم لہجے میں حور سے پوچھ رہا تھا۔ میری یا میری کسی بات کی اب ویلیو ہی نہیں ہے شاہ، حور نے منہ موڑے بغیر کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اسے کہا۔ تمہاری ویلیو نہیں ہے تو اور کس کی ویلیو ہے؟ زین نے حور کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح تھی، بڑھتی ہوئی عمر نے بھی اس پر کوئی خاص فرق نہیں ڈالا تھا، تھوڑی سی ہلکی ہو گئی تھی مگر اس کی پرسنالٹی میں گریس آ گیا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ یہ بات نہیں ماننا اس کی، حور نے ناراض نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یار تو میں نے کون سا ایگری کیا ہے، 3 منتھس ہیں ابھی برتھ ڈے میں اس کی،
اور تمہیں نیچر نہیں پتا حیا کی کسی چیز کا ایک دم شوق چڑھتا ہے اور اس کے بعد بھول بھی جاتی ہے۔ ابھی دیکھنا 3 مہینوں بعد یاد بھی نہیں ہوگا اسے۔ ہر بات ڈانٹ پیٹ کے منوانے کی بجائے کبھی کبھی پیار سے بھی ہینڈل کرنا چاہیے۔ زین نے حور کو سمجھاتے ہوئے کہا، بس ہو گئی تمہاری بیٹی مجھ سے ہینڈل، اسے تم ہی پیار سے ہینڈل کر سکتے ہو، کوئی دوسرا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا اسے ہینڈل کرنے والا۔ حور نے زین کو گھورتے ہوئے کہا اور زین نے مسکرا کر ہلکے سے حور کے سر پر اپنا سر ٹکرایا۔ سر جی مجھے لگتا ہے بابر کو کچھ نہیں پتا ہے، وہ کوئی اتنا اندر کا بندہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس گروہ تک پہنچ سکیں۔ معمولی نوعیت کے کام کروائے ہوں گے اس سے، ورنہ اتنی مار کھانے کے بعد سب کچھ اگل ہی دیتا۔ معاویہ کیس ریڈ کر رہا تھا تو انسپیکٹر سعد نے اس سے آ کر کہا، ٹھیک ہے اسے رہا کر دو، مگر کسی دوسرے بندے سے تھوڑے دن تک اس پر نظر رکھواؤ، وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس سے بات کرتا ہے اور کس سے ملتا ہے۔ معاویہ نے ایک نظر انسپیکٹر سعد پر ڈالتے ہوئے کہا، اوکے میں اقبال سے کہتا ہوں اس پر خفیہ طور پر نظر رکھے۔ اور سر جی یہ ارسل صاحب آئے تھے، کافی دیر آپ کا انتظار کیا، اپنی شادی کا کارڈ آپ کو دے گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے معاویہ سے خود فون پر بات کر لوں گا۔ انسپیکٹر سعد نے شادی کا کارڈ معاویہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ معاویہ نے فائل بند کر کے کارڈ تھاما اور سگریٹ جلاتے ہوئے کارڈ دیکھنے لگا۔ جب سے وہ پاکستان شفٹ ہوا تھا تب سے ارسل سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ سنم یونیورسٹی پہنچی تو اسے فریحہ کا میسج موصول ہوا کہ وہ آج یونیورسٹی نہیں آئے گی، جسے پڑھ کر وہ جی بھر کر بیزار ہوئی۔ اف پہلے ہی بتا دیتی، فریحہ تو میں بھی نہیں آتی، اب اتنا وقت اکیلے کیسے گزاروں گی۔ لے دے کر ایک ہی تو اس کی دوست یونیورسٹی میں بنی تھی اور اس دوستی میں بھی زیادہ تر ہاتھ فریحہ کا تھا۔ وہ اپنی ریزرو نیچر کی وجہ سے زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ کلاس اٹینڈ کرنے کی نیت سے جب وہ جانے لگی تو اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، میرے محبوب میرے سنم، شکریہ مہربانی کرم۔ سنم کو ساحر کی آواز سن کر مزید کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ صبح صبح اس لنگور کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ اس کو صرف آتے جاتے گھورتا تھا، پھر اس کو دیکھ کر اس کے ڈپارٹمنٹ تک آنے لگا تھا، اور اب وہ فضول قسم کی شاعری گانے اور جملے کسنے لگا تھا، اور سنم پہلے دن سے اس کی ساری حرکتیں اگنور کر رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دن بدن اس کی جرأتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہیلو مس سنم۔ آج سنم کو اکیلا دیکھ کر اس نے بات کرنے کی ٹھانی، مگر سنم اس کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر کے جانے لگی۔ سنم اور سنم مسکرا۔ وہ ساتھ چلتے چلتے اچانک سے اس کے سامنے آ کر بولا تو سنم کو اپنے قدموں پر بریک لگانا پڑا۔ آپ میں ذرا تمیز شرم لحاظ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیوں پریشان کرے جا رہی ہیں؟ سنم نے آج ساحر کو اس کا راستہ روکنے پر ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو سنائی۔ ارے واہ بھائی مس سنم تو بولتی بھی ہیں، اس نے حیرت زدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیں اگر آپ نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو سنم نے اس کو دھمکانا چاہا۔ نو دھمکی نہیں مس سنم، یہ کافی مہنگی پڑ سکتی ہے آپ کو، ساحر نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا۔ ارے سنبھل کر میرے بچے۔ حیا جیسے ہی گرنے لگی ذہن نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے آج سے پہلے جب کبھی غرارہ تم نے پہنا نہیں تو اب کیا ضرورت تھی اس کو پہننے کی، سنبھالا تم سے جا نہیں رہا۔ حور نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ ڈل گولڈن کلر کے غرارے میں تیار کھڑی تھی۔ ایک نظر دل بھر کے دیکھا اور دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا اور نظر ہٹا لی۔ ماما زرش کی بڑی بہن کی مہندی کا فنکشن ہے، آج سب فرینڈز نے غرارہ ہی ڈیسائیڈ کیا تھا، اس لیے تو ہادی کے ساتھ جا کر 4 گھنٹے دماغ کھپا کر یہ غرارہ لے کر آئی ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کیا ضرورت تھی پہننے کی؟ حیا نے حور سے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ تو بیٹا ایسا کرو پھر اپنے بابا کو ساتھ ہی لے جاؤ تاکہ جب تم گرو وہ تمہیں سنبھال لیں۔ حور کے بولنے پر زین مسکرا دیا۔ بابا کی کیا ضرورت ہے، ہادی ہوگا نا وہاں پر۔ حیا کے منہ سے نکلا تو بے ساختہ ذہن نے چونک کر حیا کو دیکھا۔ ارے دیکھیں نام لیا اور کال آ گئی ہادی کے بچے کی۔ حیا نے کال کاٹتے ہوئے کہا، حیا تمیز سے بات کرو، وہ بڑا ہے تم سے۔ حور نے اس کو ٹوکا۔ ماما باقی کی نصیحتیں آنے کے بعد، اوکے بائے بائے۔ حیا زین اور حور سے مل کر دونوں ہاتھوں سے غرارہ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو شاہ؟ حور نے زین کو کھویا ہوا دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے خیال آیا کتنی بڑی ہو گئی ہے نا ہماری بیٹی، کتنی سی تھی آج سے 18 سال پہلے جب ہماری زندگی میں آئی تھی، اور اب دیکھو ماشاءاللہ۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے زین کا لہجہ تھوڑا بھیگا، جیسے اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا ہو، مگر حور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شاہ اس وقت تم مجھے ایک جوان بیٹی کے باپ لگ رہے ہو، اور تھوڑے برے۔
آخری بات حور نے مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا تاکہ افسردگی کا اثر زائل ہو سکے، جس میں وہ کامیاب ہو گئی کیونکہ زین اس کی بات پر مسکرا دیا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد ہادی کا ہاتھ تھام کر چل رہی تھی کیونکہ غرارہ بار بار اس کے پیروں میں آ رہا تھا اور اوپر سے اونچی پینسل ہیل وہ کافی اپنے آپ میں الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ جب اتنے مسئلے تھے تو یہ شامیانہ پہننے کی ضرورت کیا تھی؟ ہادی نے اس کو پریشان حال دیکھ کر کہا، تمہیں میرا ہاتھ پکڑنا اگر اتنا برا لگ رہا ہے تو صاف بولو، میں نہیں پکڑتی میں تمہارا ہاتھ۔ حیا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، بس بن گیا تمہارا منہ، اچھا لاؤ دو اپنا ہاتھ۔ ہادی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں اب مجھے تمہارا ہاتھ نہیں تھامنا، پیچھے ہٹاؤ اپنا ہاتھ، کوئی اور مدد کو تیار ہو جائے گا تو اس کا ہاتھ تھام لوں گی میں۔ حیا نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، کوئی اور تھام کر تو دکھائے تمہارا ہاتھ، بتاؤں گا اس کو بھی اور تمہیں بھی۔ تمہیں پریشان دیکھ کر بولا تھا میں، اور یہ ہاتھ میں ساری زندگی کے لیے تھام سکتا ہوں۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہادی کے ایک دم اس طرح کہنے سے حیا نے حیرت سے ہادی کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حیا نے جنب کر اپنی پلکیں نیچے جھکائیں۔ اتفاق سے حیا کی دوست کا بھائی ہادی کا بھی دوست تھا، اس لیے وہ دونوں ہی فنکشن میں انوائٹڈ تھے۔ دونوں وہاں پہنچ کر اپنے اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یار زرش کے بہنوئی کو دیکھو کیا پرسنالٹی ہے، سونی نے ان دونوں سے کہا۔ ہاں یار لگ تو بڑا ڈیشنگ رہا ہے، فرحی نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ میں نے سنا ہے یہ موصوف پولیس میں ہے، سونی نے ان دونوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا پولیس میں؟ حیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اب اس میں ایسا منہ بنانے کی کیا بات ہے بھلا؟ فرحی نے حیا سے کہا، زہر سے بھی زیادہ زہریلے لگتے مجھے پولیس والے، چڑ ہے مجھے ان لوگوں سے۔ حیا نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا، گنڈے اور چور تو پکڑے جاتے نہیں ان لوگوں سے، عام عوام پر ہی ان کا سارا روب چل رہا ہوتا ہے، جلاد جیسی صفت ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور مجھے یقین ہے رومانس میں تو بالکل ٹھوس ہوتے ہوں گے۔ حیا کی کہنے کی دیر تھی، پچھلی سیٹ پر سے ایک زوردار کہکے کی آواز آئی۔ حیا سمیت ان دونوں نے بھی اپنے پیچھے مڑ کر ٹیبل پر دیکھا جس پر بہت سارے مرد بیٹھے ہوئے تھے اور دلچسپ نظروں سے حیا کو دیکھ رہے تھے کیونکہ تازہ تبصرہ اسی نے کیا تھا۔ ایک دم ان سب کے دیکھنے پر وہ بری طرح گھبرا گئی، مگر اس کی نظریں دوبارہ ہٹنا بھول گئیں کیونکہ وہ مال والا نوجوان بھی اسی ٹیبل پر موجود تھا جو اسی کو بہت سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سر جی یہ تو وہی میڈم ہے جو ہمیں مال میں ملی تھی، سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعد کیا تمہیں اپنے دانتوں سے پیار ہے؟ معاویہ نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا۔ جی سر جی بالکل ہے، سعد نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو اب یہ مجھے باہر نکلتے ہوئے نظر نہ آئے، معاویہ نے اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ جی سر جی سمجھ گیا، سعد نے اپنے دانت اندر کر لیے۔ سب کی نظریں اپنے اوپر پڑنے سے وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی اور زرش کے پاس سٹیج پر جانے لگی۔ تبھی ایک دم معاویہ اس کے سامنے آیا۔ اس کے اچانک سامنے آنے سے حیا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ غرارہ اس کے پاؤں کے نیچے آیا اور اس سے پہلے وہ نیچے گرتی معاویہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو تھام لیا اور اسے گرنے سے بچایا۔ پولیس کی جاب ایک مشکل ترین جاب ہے، ہر کوئی عام بندہ یہ جاب نہیں کر سکتا۔ ایک پولیس والا ہر دن اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے، ہر دن اس کا رسک میں گزرتا ہے تاکہ تم لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور اپنے ملک کی حفاظت کی جا سکے۔ پولیس والوں کی کوئی اپنی پرسنل لائف نہیں ہوتی، وہ اپنی فیملی کو ہر عام بندے کی طرح ہر وقت ٹائم نہیں دے سکتے، مگر کبھی کبھی ہماری جاب کی وجہ سے ہماری فیملی کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مانا کہ چند پولیس والوں کی وجہ سے پورا محکمہ بدنام ہے، مگر تم ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم سب کو ایک پلڑے میں نہیں تول سکتی۔ اور رہی تمہاری آخری والی بات کا جواب تو وہ میں صحیح موقع پر تم کو دوں گا۔ معاویہ حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کی تعریف؟ حیا نے آبرو اوپر چڑھاتے ہوئے اسے پوچھا۔ ایک پولیس والا، معاویہ بول کر رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا اور اس کی تعریف سن کر حیا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیا کہہ کر گیا ہے تم سے؟ سونی نے تجسس سے پوچھا۔ ایویں ڈائیلاگ مار کر گیا ہے، حیا نے سر جھٹک کر کہا اور سٹیج کی طرف بڑھ گئی جہاں زرش اسے اشارے سے بلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساری ینگ پارٹی ڈانس فلور پر جمع ہو گئی جہاں پر سبھی ڈانس کر رہے تھے۔ زرش نے بھی ساری فرینڈز کو بلایا، سب مل کر ڈانس کر رہی تھی۔ حیا کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا ان سب کے ساتھ مل کر انجوائے کریں، مگر وہ اپنے غرارے کی وجہ سے کنفیوزڈ ہو کر ایک سائڈ میں کھڑی ہو کر مسکرا کر مسلسل تالیاں بجا رہی تھی۔ تیز میوزک کی آواز پر آہستہ آہستہ اس کے شولڈر بھی ہل رہے تھے۔ ڈانس فلور سے تھوڑے دور معاویہ کی نظر ایک لڑکے پر پڑی
تو معاویہ چیئر سے اٹھ کر اس لڑکے کے پاس گیا۔ وہ لڑکا کافی دیر سے حیا کو زوم کر کے اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف تھا۔ معاویہ نے اس کے برابر میں کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ اس کے گلے میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا موبائل لے کر ویڈیو ڈیلیٹ کی اور موبائل آف کر کے اس کی پاکٹ میں رکھ دیا۔ وہ لڑکا بالکل چپ کر کے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب یہ موبائل گھر جا کر آن کرنا۔ معاویہ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ لڑکا سر ہلا کر رہ گیا۔ معاویہ نے ایک نظر حیا پر ڈالی، پھر اس لڑکے کے گال تھپ تھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔